बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना वायरस के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। कोरोना की छठी लहर जोर पकड़ने लगी। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस 2.4% रिकॉर्ड किए गए। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को वैक्सीन लगवाने की हिदायत। जो वैक्सीन लगवा चुके उन्हें बूस्टर डोज लगवाने का मशवरा। उधर GCU में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। स्टाफ और तलबा ने मुफ्त बूस्टर डोज लगवाएं। कोरोना की शरह में एक बार फिर इजाफा होने के बाद माहिरीन सेहत ने शहरियों को खबरदार कर दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। ऐसे अफराद जिन्होंने दोनों डोज लगवाई हैं वो बूस्टर डोज लगवाएं। अगर बूस्टर डोज भी लगे 6 माह से ज्यादा का वक्त हो गया है तो फौरन एक और बूस्टर डोज लगवा लें। जबकि ऐसे बुजुर्ग, शहरी और अफराद जो किसी बीमारी में मुब्तला हैं वो फौरन वैक्सीन लगवाएं और एहतियात करें। जबकि हालिया बारिशों से डेंगू वायरस का खतरा। 24 घंटे के दौरान शालामार टाउन से डेंगू बुखार का एक और नया मरीज सामने आ गया। टीचिंग हस्पतालों की जानिब से डेंगू के मुश्तबा और कन्फर्म मरीजों का डाटा फराहम न किया गया। मुतासरा इलाकों में डेंगू सर्विलेंस के फुकदान के बायस सूरत हाल संगीन होने का खदशा है। डेंगू वायरस के मुश्तबा और कन्फर्म मरीजों का डाटा डैशबोर्ड पर अपलोड न करने का इंकशाफ हुआ। टीचिंग हस्पतालों की जानिब से डेंगू के मरीजों का डाटा फराहम न करने से मुतासरा इलाकों में मच्छरों की अफजाइश को तल्फ करने के लिए इकदामात नहीं हो रहे। ज़राए के मुताबिक गंगाराम हस्पताल के अलावा दीगर टीचिंग हस्पताल महकमा सेहत की हिदायत के बावजूद डेंगू के मरीजों का डाटा अपलोड ना कर सके। ज़िला शोबा सेहत की जानिब से डेंगू के मरीजों का डाटा मौसूल ना होने से सर्विलेंस में मुश्किलात से आला हुकाम को आगाह कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे की बंदिश। लेस्को का शॉर्ट फॉल 600 मेगावाट पर पहुंच गया। मज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे है। बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। लेस्को का शॉर्ट फॉल 600 मेगावाट पर पहुंच गया, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। सुई गैस के नए कनेक्शन के लिए आवाम खार होने लगी। दायर दरख्वास्तों की तादाद 29 लाख। SNGPL ने 2017 से कनेक्शन जारी नहीं किए। लाखों लोग 5 साल से इंतजार की सूली पर लटके हैं। हुकूमत से पाबंदी हटाने का मुतालिबा कर दिया। सुई नॉर्टन गैस कंपनी से कनेक्शन के हुसूल के लिए सार्फिन के इंतजार का दौरानिया 5 साल तक हो गया। ज़राए ने बताया है कि कंपनी ने पाबंदी से कबल 2017 में जमा होने वाली दरख्वास्तों पर कनेक्शन लगाए, ताहम पाबंदी आयद होने की वजह से जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर भी मीटर नहीं लग सके। दूसरी जानिब कंपनी में सार्फिन की जानिब से दरख्वास्तें जमा करवाने का सिलसिला जारी है। कनेक्शन पर पाबंदी खत्म होने की सूरत में सार्फिन की दरख्वास्तों में इजाफा होता जाएगा, जिसकी वजह से कनेक्शन की तनसीब के अमल में भी मजीद ताखीर होगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। जस्टिस शाहिद वहीद की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 30 जून को इजलास होगा। जस्टिस शाहिद वहीद लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 4थे नंबर पर है। जुडिशल कमीशन का इजलास रवामा 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की 3 खाली असामियों में से एक पर तकर्रुरी के लिए गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद के नाम पर गौर किया जाएगा। जस्टिस शाहिद वहीद इस वक्त सीनियरिटी के एतबार से 4थे नंबर पर हैं। जस्टिस शाहिद वहीद से पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी, सीनियर जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस शुजात अली खान सीनियर हैं। इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट के सीनियरिटी में 4थे नंबर पर आने वाले जजेस में से जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा ए मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया जा चुका है। वकला तंजीमों की ये राय रही है कि सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर होना चाहिए। तमाम वकला तंजीमें और सीनियर वकला इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जस्टिस शाहिद वहीद इंतहाई काबिल सिविल और आईनी मामलात में गिरफ्त रखते हैं। जस्टिस शाहिद वहीद 25 दिसंबर 1966 को लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद जस्टिस अब्दुल वहीद मरहूम भी लाहौर हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। जस्टिस शाहिद वहीद 27 मार्च 2012 को लाहौर हाई कोर्ट के जज बने थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर का दौरा। कमांडेंट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज रियर एडमिरल शफात अली खान ने इस्तकबाल किया। कौमी सलामती के चैलेंजेस से महारत से निमटने में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में 51वीं स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब।
پاکستان نیوی ناقابل شکست فورس ہے، آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے شرکاء سے جیو اسٹریٹجک ماحول پر گفتگو کی۔ آرمی چیف نے پاک بحریہ کی جنگ کی طرف سے دی جانے والی معیاری تربیت کو بھی سراہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لاہور کا دورہ، کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج ریئر ایڈمرل شفاعت علی خان نے استقبال کیا۔ قومی سلامتی کے چیلنجز سے مہارت سے نمٹنے میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ آرمی چیف کا پاکستان نیوی وار کالج میں 51ویں اسٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب۔ پاکستان نیوی ناقابل شکست فورس ہے، آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے شرکاء سے جیو اسٹریٹجک ماحول پر بھی گفتگو کی۔ آرمی چیف نے پاک بحریہ کی جنگ کی طرف سے دی جانے والی معیاری تربیت کو بھی سراہا۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں طبی آلات اور مشینری کی دیکھ بھال کا نظام وضع کرنے کا فیصلہ۔ بائیو میٹرک آلات کی دیکھ بھال کے منصوبے پر 40 کروڑ لاگت کا تخمینہ۔ ہسپتالوں میں طبی آلات اور مشینری کے لیے مربوط سسٹم بنایا جائے گا۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں پہلی مرتبہ طبی آلات اور مشینری کی اب تک صورتحال کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس مقصد کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس پر 40 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ طبی آلات اور مشینری کی دیکھ بھال کا مربوط سسٹم رائج کیا جائے گا تاکہ ٹیچنگ ہسپتالوں میں موجود اربوں روپے مالیت کے حامل آلات اور مشینری کو فعال رکھا جا سکے۔ اس سلسلے میں طبی آلات اور مشینری کی دیکھ بھال منصوبے کے لیے ابتدائی طور پر 20 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ جاپان لاہوریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے 50 کروڑ روپے کی مالی امداد کرے گا۔ لاہور کے بیشتر علاقوں میں کلین واٹر پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے۔ لاہوریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے جہاں حکومت کی جانب سے بیشتر منصوبے شروع کیے گئے ہیں، وہیں جاپانی حکومت بھی پنجاب حکومت کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے ابتدائی طور پر مالی امداد دے گی۔ پائلٹ پروجیکٹ کے لیے UC 99، UC 100 اور UC 101 کے لیے گرانٹ دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال میں یہ مالی امداد دی جائے گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے حکام کے مطابق پائلٹ پروجیکٹ کے تحت نئے فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کی جائے گی۔ پائلٹ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے اقدامات اٹھائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ غیر فعال فلٹریشن پلانٹس کے لیے بھی غیر ملکی سرمایہ کاروں سے مدد لی جائے گی۔ پولیس پروزیکیوشن آفس سیشن کورٹ میں چالان کے ساتھ جمع کروائی گئی فائلیں واپس لے جانا بھول گئی۔ پروزیکیوشن آفس میں پولیس فائلیں بکھری پڑی ہیں۔ پولیس افسران کو سینکڑوں مراسلے بھجوائے جانے کے باوجود بھی محکمہ متحرک نہ ہو سکا۔ لاہور کے تمام تھانوں کے تفتیشی افسران سکروٹنی کے لیے مقدمات کے چلان پروسیکیوشن آفس میں بھجواتے ہیں۔ چلانوں کے ساتھ پولیس فائلیں بھی جمع کرائی جاتی ہیں تاکہ اس کو چلان کے ساتھ عدالت میں بھجوایا جا سکے۔ یہ پولیس فائلیں فیصلے کے بعد پولیس کو واپس کر دی جاتی ہیں تاکہ ان کو محفوظ کیا جا سکے۔ تاہم پولیس پروسیکیوشن آفس میں یہ فائلیں واپس لے جانا بھول گئی ہے۔ 2007 سے لاتعداد فائلیں سیڑھیوں، الماریوں کی چھتوں، برآمدوں اور مختلف کمروں کی زمینوں پر لاوارث پڑی ہیں۔ پروسیکیوشن آفس سے کئی مراسلے ان فائلوں کو اٹھانے کے لیے بھجوائے جا چکے ہیں، تاہم کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ سائلین اور وکلا کا کہنا ہے کہ پولیس فائلیں اہم ہیں، ان کو محفوظ مقامات پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ عوامی سیاست کے لیے خوش آمدید، خونی سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا بجٹ اجلاس میں خطاب۔ پنجاب کے نئے بلدیاتی قانون سے اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس ایوان اقبال میں ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے خطاب کیا تو اپنی توپوں کا رخ سابق وزیر اعظم اور صدر مملکت کی جانب کیے رکھا۔ اگر آج اس ملک میں کوئی خونی انقلاب کی بات کر رہا ہے، سیاسی اپنا جو ہے تحریکیں چلانا، لانگ مارچ کرنا، اس ملک میں تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے، لیکن کہاں پر لکھا ہے، کہاں پر دیکھا گیا ہے؟ وزیر اعلیٰ نے کہا یونین کونسل کے ملازمین کو مستقل کرنے کے ساتھ ساتھ نئی بھرتیاں بھی کریں گے۔ سیف سٹی اتھارٹی کے خراب کیمروں کی تبدیلی، دائرہ کار وسیع کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے صحت کارڈ منصوبے کو صرف غریبوں اور مستحق افراد کے لیے جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امیروں سے وسائل لے کر غرباء پر خرچ کریں گے۔ خواتین اور اساتذہ کی عزت و تکریم میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا بھی اعلان کیا۔ بہت جلد جو ہے سیف سٹی کے کیمراز جو ہیں ان کو ہم بحال کریں گے، اور سیف سٹی کے اور منصوبے جو ہیں پنجاب کے طول عرض میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کو انٹروڈیوس کریں گے۔ ہم ہیلتھ کارڈ میں جو فیسلٹیز غریب آدمی کے لیے ابھی کم ہیں
اس کو زیادہ کر ہیو ناٹس کو دیں گے اور ہیو سے ہم واپس لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہیلتھ کارڈ کو پوری طرح اس کی اونرشپ لیں گے ہم انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں لوگوں کے پاس اسلحہ تھا. آئین اور قانون کو پامال کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی. صدر عارف علوی کو بطور آئین شکن صدر یاد رکھا جائے گا. کیمرامین خالد ملک کے ساتھ فصیح اللہ، سٹی 42. اپوزیشن لیڈر سبطین خان نے صوبائی حکومت کے بجٹ کو مسترد کر دیا. کہتے ہیں غیر آئینی اور جعلی حکومت اگر حقیقی اسمبلی میں بجٹ لاتی تو عوام کے نمائندے اس کا پوسٹ مارٹم کرتے. اپوزیشن لیڈر سبطین خان نے پنجاب اسمبلی کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بجٹ اجلاس اور بجٹ دونوں ہی غیر آئینی ہیں. ہمارے دور کے ترقیاتی اسکیموں کو بند کر دیا گیا. ضلعی انتظامیہ ضمنی انتخابات میں لیگی امیدواروں کو جتوانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. نون لیگ کو جنوبی پنجاب پر اعتراض تھا تو قومی اسمبلی میں کوئی اپوزیشن نہیں. اب خود عملی اقدام اٹھائیں. بجٹ غیر آئینی، چیف منسٹر غیر آئینی. انشاءاللہ ہمیں پوری توقع ہے ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا اور الحمدللہ نیا پاکستان بھی بنے گا، سنہری دور بھی بنے گا. سابق صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ جی ڈی پی 6% کی شرح پر چھوڑ کر گئے تھے. حکومت 384 ارب کے ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے قوم کو گمراہ کیا. صدر مملکت کا عہدہ آئینی ہے. الزام پر وزیر اعلیٰ کو معذرت کرنی چاہیے. ایک آئینی عہدہ صدر پاکستان کا، اس کے اوپر اسمبلی میں کھڑے ہو کر آپ نے تنقید کی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے کیچڑ اچھالا ہے، آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ضمنی انتخابات میں لوٹوں کے خلاف 12 کروڑ عوام اپنا فیصلہ سنائے گی. ان کے ارکان اسمبلی تو مہنگائی کی وجہ سے گڑوں سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. کیمرامین محمد شاہد کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42. شہر کے 4 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی. حتمی فہرست میں شامل 42 امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے. پی پی 158 کے 14 امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں. پی پی 167 میں 11، پی پی 168 میں 9 اور پی پی 170 میں 8 امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں. پی پی 158 میں نون لیگ کے امیدوار رانا احسن شرافت کو شیر، آزاد امیدوار سابق وائس پریزیڈنٹ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ شاہد علی شیخ کو حرف ایس، پی ٹی آئی امیدوار میاں محمد اکرام کو بلہ، آزاد امیدوار اویس یونس کو تالا اور آزاد امیدوار بہادر خان کو حرف بی الاٹ کیا گیا ہے. جماعت اسلامی کے امیر اوان کو ترازو، ٹی ایل پی کے امیدوار محمد بلال کو کرین، عوامی نشنی پارٹی کے امیدوار زاہد خان کو لالٹین کا نشان الاٹ کیا گیا ہے. پی پی 168 کے 9 امیدواروں میں سے نون لیگ کے ملک اسد کھوکھر کو شیر، پی ٹی آئی امیدوار ملک نواز اوان کو بلہ اور دیگر امیدواروں کو بھی نشان الاٹ کیے گئے ہیں. پی پی 167 میں نون لیگ کے امیدوار نذیر احمد چوہان کو شیر، پی ٹی آئی امیدوار چودھری شبیر گجر کو بلہ، جماعت کے امیدوار خالد محمود کو ترازو اور دیگر امیدواروں کو بھی نشان الاٹ کیے گئے ہیں. پی پی 170 میں نون لیگ کے امیدوار چودھری امین کو شیر، پی ٹی آئی امیدوار ملک ظہیر عباس کھوکھر کو بلہ اور دیگر امیدواروں کو بھی نشان الاٹ کر دیے گئے ہیں. جی ایس پی پلس سٹیٹس یورپی یونین کے مانیٹرنگ مشن کی سیکریٹریٹ میں اجلاس میں شرکت. چیف سیکرٹری نے مشن کو 9 ترجیحی شعبوں سے متعلق صوبائی حکومت کے اقدامات سے متعلق آگاہ کیا. سول سیکریٹریٹ میں منعقدہ اجلاس میں یورپی یونین کے مانیٹرنگ مشن نے انسانی حقوق، چائلڈ لیبر رائٹس، ماحولیاتی تحفظ سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا. شہریوں کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے تحت زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں گے. صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی اجلاس میں گفتگو. کہتے ہیں سرکاری ہسپتالوں کے انفراسٹرکچر اپ گریڈ کریں گے. صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا. پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت انسداد ڈینگی مہم سے متعلق اجلاس ہوا. ڈی سی کو ڈینگی کے متعلق جاری سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے اجلاس میں کہا کہ ڈینگی کے تدارک کے لیے تمام محکمے مل کر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. عوام کو ڈینگی سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ آگاہی فراہم کی جائے. ہاٹ اسپاٹ پر خصوصی توجہ دی جائے. ڈینگی لاروا کے سلسلے میں چیکنگ کو یقینی بنایا جائے. چیئرمین نیپرا توصیف ایش فاروقی کا لیسکو ہیڈ کوارٹر کا دورہ. بجلی کی پیداوار اور کمپنی کے ٹرانسمیشن سسٹم کو آؤٹ سورس کرنے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا. چیئرمین نیپرا توصیف ایش فاروقی نے سی ٹی بی سی ایم کی ٹیم کے ہمراہ لیسکو ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا.
13 بکر منڈیوں میں صفائی کے لیے کیمپ قائم کر دیے گئے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چیئرمین لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی عید پر صفائی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ خواجہ احمد حسان کا کہنا ہے کہ ہر یونین کونسل پر عید سے 2 روز قبل کیمپ لگائے جائیں گے۔ چند افراد کی خواہش پر چیئرمین تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اپنے حق میں خود ہی بول پڑے۔ رمیز راجہ کہتے ہیں نئی حکومت بنے 2-2.5 ماہ ہو گئے، اگر تبدیلی ناگزیر ہوتی تو چیئرمین تبدیل ہو چکا ہوتا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ نے قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے لیے 15 ارب کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ 78% کرکٹ پر خرچ ہوگا۔ پہلی بار کرکٹرز کو وائٹ اور ریڈ بال کے لیے الگ الگ سینٹرل کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے۔ فیوچر میں انویسٹ کریں، اور جیسے میں نے کہا کہ ہم آئیکونز کے تھرو ڈگ آؤٹ کو پاپولر کریں گے تاکہ جتنے بھی فینز ہیں ان کا انٹرسٹ رہے یہ اس کے اوپر۔ رمیز راجہ نے کہا کہ بورڈ میں کوئی بھی تبدیلی آئین کے تحت ہونی چاہیے۔ چند افراد کی خواہش پر تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم بورڈ کے پیٹرن ہیں، ان کا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ وہ پیٹرن ان چیف ہیں جی، پوائنٹ کہنے کا یہ ہے، مگر آئی تھنک اگر آپ کے فینز آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی پرفارمنس بولتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے یہ ڈیسیجن کرنا میرے حساب سے، بٹ ان کی کال ہے کمپلیٹلی۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا ہے کہ جونیئر لیگ اکتوبر میں ہوگی۔ ٹیموں کی فرنچائز کے لیے 30 سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ ایک بار پھر میتھیو ہیڈن کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان بھارت کرکٹ تعلقات کی بحالی حکومتوں کے آپسی تعلقات پر منحصر ہے۔ 6 اگر فرنچائز ہیں تو 30 لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کو خریدنے کے لیے۔ میسو ایک طرح سے ٹریکشن جس کو کہتے ہیں نا، اور انٹرسٹ ہے۔ سو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم آئیکونز اناؤنس کر رہے ہیں۔ اس ڈگ آؤٹ کا جو انچارج ہوگا وہ پرماننٹ ہوگا، وہ سپر سٹار ہوگا۔ رمیز راجہ نے مزید کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹ سے وابستہ افراد کے مسائل کے حل کے لیے ویلفیئر فاؤنڈیشن کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ گراس روٹ کرکٹ کے مسائل سے آگاہ ہوں، ان کے حل کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔